नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा तो बहनों, अब हम जो अपनी बात को उसी बात से रिलेट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि बहैसियत वालिदैन के हमें अपनी रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है ताकि हमारी औलाद जो है वो हमारी फर्मा बरदार बन जाए। तो इसके बारे में अब हम शुरू करते हैं बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी लेक्चर के। तो आज अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले तो बहैसियत वालिदैन के आपने सबसे पहले पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। अगर आपसे पाँचों वक्त की नमाज स्टार्टिंग में ना हो सके तो जितनी नमाज़ें आप पढ़ सकती हैं आपने उन नमाज़ों को ज़रूर ऐसे जैसे कोई चीज़ दांत से पकड़ते हैं इस तरह आपने पकड़ लेनी है। फजर से लेकर के इशा तक में एक नमाज को पकड़ें, दूसरी नमाज को पकड़े, तीसरी नमाज, चौथी नमाज, पांचवी नमाज को। अगर शुरू में दो नमाज़ों को पढ़ सकती हैं तो दो नमाज़ों का पढ़ने का एहतमाम कर ले, लेकिन फिर उनको छोड़ना नहीं है। आखिर में ऑटोमेटिकली आप तीसरी नमाज आपकी ऐड ऑन होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, और इस तरह आप पाँचों वक्त की नमाज की पाबंद बन जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा काम ये करना है कि जो अपना लिबास पहनना है वो बिल्कुल फुल आस्तीन का पहनना है, फुल स्लीव्स का पहनना है। शलवार के ट्राउज़र के पाइचे बिल्कुल टखनों से नीचे तक रखने हैं। आपने ऐसा ही ड्रेस परचेज़ करना है या ऐसा ही ड्रेस जो है स्टिच करवाना है जिसकी स्लीव्स पूरी हो और जिसका जो ट्राउज़र हो वो थोड़ा लंबा हो ताकि आपकी जो है टखने कवर हो जाए। इसके अंदर क्या मतलब क्यों कहा जा रहा है, ताकि क्योंकि अगर किसी के बाजू खुले होते हैं और कोहनियों से ऊपर जो है जो रिस्ट वॉच जहाँ मानते हैं वहाँ से लेके एल्बो जॉइंट तक अगर आपका आर्म खुला हुआ है तो आपकी नमाज नहीं होगी। पहली बात। इसके नमाज के पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने की शुरुआत करने के लिए आपका पूरा लिबास का कवर होना बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी का कोई भी पार्ट ओपन नहीं हो, हत्ता कि सिर्फ जो आपके हैंड्स हैं, मतलब जो रिस्ट से लेकर के जो आपकी फिंगर्स वाला एरिया है, सिर्फ वो आपका जो है खुला होने का हुक्म है। इसी तरह आपके जो टॉर्सल है वहाँ से लेकर के नीचे फुट तक का जो है एरिया खुला रखने का हुक्म है। बाकी सारा आपको पूरा फुल कवर्ड करना है। एक बात, आपने अपने लिबास को पर तवज्जो देनी है, ध्यान देना है कि आपका लिबास पूरा फुल हो और इस्लामी लिबास हो। इस्लामी लिबास क्या है कि औरत का पूरा जिस्म पूरी तरीके से ढका हुआ हो और बाकी रह गई है कि पूरा जो गले बने हो तो वो बिल्कुल थोड़े से ऊपर तक हो ताकि आपकी बॉडी का कोई पार्ट नज़र ना आ सके। इसके अलावा आपने क्या करना है, दुपट्टे को सर के ऊपर रखने का एहतमाम करना है। अब मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो बहुत एतराज़ करेंगी, बल्कि वीडियो को देखने के बजाय स्किप कर देंगी कि ये पता नहीं कौन से दौर की बात कर रही हैं, ये पता नहीं कौन से वक्त की बात कर रही है, या ये पता नहीं कितनी बुढ़ी ठुड्डी हैं कि आजकल कौन ऐसा करता है, आजकल कौन का दौर कहाँ ऐसा है कि आप जो है हर वक्त सर पे दुपट्टा ओढ़ के रहें या आपके सर के बाल कवर्ड हो, ऐसा कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि सर के बाल अगर औरत के खुले होते हैं, बग़ैर सर के वो अगर वो सर खोल करके रखती है उसके बाल नज़र आते हैं तो मरने के बाद जो है ये बाल उसके ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जो सर जैसे कि मर्द गंजे हो जाते हैं, टिंड हो जाती है, इस तरह औरत के बाल जो है ये सारे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और उसकी टिंड हो जाएगी। आप देखें कि आपका क्या हशर होगा। सिर्फ ये और फरिश्ते जो है हदीस में है कि जिस औरत के बाल नज़र आते हैं और जिस औरत के सर पर दुपट्टा नहीं होता, बाल कवर नहीं होते, फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेज रहे होते हैं और 24/7 आपके ऊपर जिन जिन लोगों के बाल खुले होते हैं
یا جن کے بال ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی دنیاوی شخص آپ کے اوپر لعنت بھیجے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا, کیا آپ کو پسند آئے گا؟ آپ کتنا غصہ کریں گی, آپ اس کو کتنا ماریں گی, کتنا برا بھلا کہیں گی, کتنا آپ غلط باتیں استعمال کریں گی, غلط اور رانگ ورڈز استعمال کریں گی, ابیوز لینگویج یوز کریں گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو لعنت دی. لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ہی جیسے انسان ہیں جو آپ کو لعنت کر رہے ہیں, لیکن فرشتوں تو کہیں انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مخلوق ہے جو آپ کے اوپر 24/7 لعنت بھیج رہی ہے. بسبب کیوں؟ آپ کے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. حرکت کیا ہے؟ حرکت یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, آپ کا سر کور نہیں ہے, آپ کا دوپٹہ کور نہیں ہے, تو خدا را اپنے سروں کو ڈھک کر کے رکھنے کا اہتمام کرے. تیسری بات یہ ہے کہ لباس کو تھوڑا سا لوز رکھیں اپنے جسم سے, تاکہ آپ کے جسم کے خد و خال آپ کو واضح نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا باریک کپڑا نہ پہنے. یہ قیامت کی علامات میں سے میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں. یہ میری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یا میری اپنی بنائی ہوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں. میں کوئی پرانے زمانے کی نہیں ہوں, میں بھی اس دور کی ہوں. اور میں جو بحیثیت ایک عالمہ کے جو ہماری ذمہ داری ہے آپ تک دین پہنچانا, جہاں سب سے پہلے ہم خود ان باتوں پر عمل کرتے ہیں, دین ہم اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے بھی عمل کرنا ہے. جب ہم آج کے دور میں رہ کر کے ان باتوں کو فالو کر سکتے ہیں تو آپ بھی ان باتوں کو فالو کر سکتے ہیں. دین آپ نے کیا کرنا ہے, اتنا باریک کپڑا نہیں پہننا جس سے آپ کے جسم نظر آئے. آپ نے اگر آپ کو باریک کپڑا پہننا ہے, لون کے سوٹ پہننا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے, تو اس کے کلرز آپ ڈارک کر لیجئے, تاکہ آپ کی اندر کی جو اسکن ہے وہ نظر نہ آ سکے, آپ کی باڈی نظر نہ آ سکے. اتنے ڈارک کلر ہوتے ہیں, بہت سارے ڈارک کلر ہوتے ہیں جن کے اندر سے آپ کی اسکن نظر نہیں آتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اپنی بچیوں کو, اپنی چھوٹی بچیاں ہیں 3 سال کی عمر سے لے کے میں 30 سال تک کی ساری لڑکیوں کے بارے میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان تک کے بارے میں کر رہی ہوں, کہ اگر وہ 30 سال کی ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس رہ رہی ہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, اور آپ ان کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتی ہیں, تو آپ نے ان کو آج کے بعد سے اس بات پر تیار کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے خود اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے, خود آپ نے اپنا لباس ایسا پہننا ہے, خریدنا ہے, سلوانا ہے, جو بھی کرنا ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامک لباس پہننا ہے. اسلامک لباس کیا ہوتا ہے؟ جس کی سلیو جو ہے فل ہو, گلا جو ہے وہ اونچا ہو یعنی کہ بند ہو, تھوڑا سا کھلا ہوا ہو تاکہ آپ کی نیک آرام سے جا سکے. اس کے علاوہ جو ٹراؤزر ہو وہ اتنا لمبا ضرور ہو کہ آپ کے ٹخنوں کو کور کر سکے, اور لباس اتنے ڈارک کلر کا ہو جس سے آپ کا جسم نظر نہ آ سکے, لباس اتنا فٹ نہ ہو جس سے آپ کے جسم کے خد و خال نظر آ سکیں. یہ ہے ایک اسلامک لباس, جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلامک لباس کیا ہونا چاہیے. بحیثیت ایک مسلمان عورت کے, مسلمان بنے, ایمان والی بنے. آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ کی یہ غبارے میں سے, جیسے بلون میں آپ ہوا ڈالتے, بلون میں سے ہوا نکل جائے گی تو بلون کیا ہو جاتا ہے, پھس ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری اور آپ کی باڈی بھی ہے, اگر اللہ نے روح نکال دی تو ہم پڑے ہوئے ہیں, مردہ ہو جائیں گے. ہم جو ہے, ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, لوگ لے جا کر کے گڈھے کے اندر پھینک دیں گے, اور پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. تو اب اپنے اس جو انسانی جسم ہے نا, اس کے اوپر اکڑنے کی, غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا حکم بھی اللہ نے جو جسم دیا ہے, تو اس جسم کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس طریقے کو سے آپ اگنور نہیں کر سکتی ہیں, آپ اس طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں, ورنہ یہ آپ کا اگنور کرنا, یہ آپ کا چھوڑنا, پھر اللہ بھی آپ کو پکڑ لیں گے, اور ایسا پکڑیں گے کہ پھر آپ کے پاس نجات کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. میں آپ کو کوئی سخت بات کرنا نہیں چاہ رہی, لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اسلامک لباس پہننا شروع کر دیں. آج کے بعد سے میری پیاری بہنوں تہیہ کر لیں کہ اب ہم نے جو لباس پہننا ہے, اب تک کی تو ہم نے اپنی پسند کا لباس پہن لیا, اپنے طریقوں سے لباس پہن لیا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلامک لباس کیا ہوتا ہے, حدیث میں کس طرح کا لباس عورتوں کو پہننے کا حکم دیا ہے, قرآن نے اور اللہ نے کس طرح بتایا ہے. آج سے پہلے تک میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ آپ میں سے
سے بہت ساری میری بہنیں ہوں گی جن کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن آج تو میری پیاری بہنوں آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اب آپ کا فرض ہے، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتی ہوں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ نہیں اولاد فالو نہ کرے، آپ کی بیٹی آپ کی فرما بردار نہ بنے، تو پھر بے شک نہ کریں۔ جیسے آج تک کی 30 سال 25 سال 40 سال 45 سال جس کی جو عمر ہے، اب تک کی اپنی آپ نے زندگی گزاری ہے نا، اپنی منمانی کی ہے، اپنی پسند کی زندگی گزاری ہے، اپنے طریقوں سے گزاری ہے، تو بقیہ زندگی بھی گزار لے، کسی کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے جانا ہے۔ جب زمین کے نیچے جائیں گی تو آپ جانیں گی، اور فرشتے جانیں گے، اللہ جانیں گے، اور قبر کا عذاب جانے گا۔ ہمارا اور آپ کا تو کوئی کام نہیں ہوگا نا، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج سے یہ تہیہ کر لے کہ اے اللہ میں توبہ کرتی ہوں کہ آج سے پہلے تک تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والی ہونے کے، ہمیں کیسا لباس پہننے کا، اور کیسے اپنے جسم کی حفاظت کا، اور کیسے اپنے جسم کو ڈھانک کر کے لے کر کے چلنے کا حکم دیا تھا، یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ تو اے اللہ، ہم آج کے بعد سے اپنی موت تک ہم کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنیں گے جو ہم ماضی میں پہنتے رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، آنسوؤں کے ساتھ مانگے، رو رو کے مانگے، اللہ آپ کی پچھلی زندگی کی جو بھی کوتاہیاں ہیں، جو بھی کمی بیشی ہے، جیسے بھی آپ نے لباس پہنا، جیسے بھی اپنے جسم کو استعمال کیا، جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو رکھا، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن آج کے بعد سے آپ تہیہ کر لیں کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو اگر فرما بردار بنانا ہے تو آپ نے آج سے اسلامی لباس پہننا ہے۔ اور اسلامی لباس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلامی لباس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور اللہ نے کیسا لباس بنایا ہے مسلمان عورت کے لیے، ایمان والی عورت کے لیے۔ جو فالو کرنے کا حکم ہے وہ ازواج مطہرات کا طرز طریقہ ہے، صحابیات کا طرز طریقہ ہے۔ تو میں نے ازواج مطہرات اور صحابیات کا طریقہ آپ کو بتا دیا، اسلامی لباس بہت اچھے سے ڈسکرائب کر دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ باہر نکلنا ہے تو آپ نے ایک برقع، ایک عبایا جس کو کہتے ہیں، برقع کہتے ہیں، ایک بڑا سا آپ نے ایسا کور کر لینا ہے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے برقعے بھی مل رہے ہیں، عبائے بھی مل رہے ہیں۔ آپ نے اس سے اپنے آپ کو فل جو ہے کور کر لینا ہے۔ صرف آپ کے آدھے ہاتھ نظر آنے چاہیے کلائیوں تک کے، اور آپ کے پاؤں نظر آنے چاہیے جس میں آپ چپل پہنے ہوں۔ کوشش تو کریں کہ پاؤں کو بھی ساکس کے ساتھ کور کر لے، اور کوشش کریں کہ ہاتھوں کو بھی گلوز کے ساتھ کور کر لے، اور صرف جیسے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ باہر جائیں، دن کے اندر جائیں، تو پھر آپ اس کو چشمے کے ذریعے کور کر لے، یا پھر اگر آپ باہر اکیلی جا رہی ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان آنکھوں کو بھی اپنی اس کے ساتھ کور کر لینا ہے، چشمے کے ساتھ کور کر لینا ہے، تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ ایک تو یہ کہ عورت کا پردہ کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناؤں گی، اور آنکھوں کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں پردے کے اوپر جب ہم بات کریں گے، لیکچر بنائیں گے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اس طریقے سے آپ نے عبائی کو اپنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا آپ کو شروع میں پرابلم ہوگی، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، کرٹیسائز بھی کریں گے، ٹونٹنگ بھی کریں گے، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ آج تک میں غفلت کی زندگی میں ہوں، اب اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ شکر ہے میرے معبود کہ آپ نے مجھے میری زندگی میں میری آنکھیں کھول دی، مجھے ہدایت دے دی۔ اے اللہ مجھے میری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آپ نے جو میں نے کیا، آپ کی نافرمانیاں کی، آپ کے ساتھ غفلت کے ساتھ اپنی منمانی کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آج سے میں آپ کی فرما بردار ہوں، آج سے میں آپ کی بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاروں گی۔ اے اللہ میرے لیے آگے ان پر چلنا، ان پر عمل کرنا آسان کر دیجئے۔ جب اپنے بچوں کو شاپنگ کے لیے لے کے جائیں تو ان کو فل سلیوز کا لباس دلائیں۔ اگر وہ چھوٹی بچیاں ہیں تو ابھی سے، چاہے
چاہے وہ نیو بورن بیبی ہیں ان کو فل سلیوز کی فراک پہنائیں اور ان کو فل سلیوز کے جو ہے وہ ٹائٹس ملتے ہیں وہ پہنانا شروع کر دے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائیں ان کو پجامے پہنائیں جس کو انگلش میں ٹائٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے جسم کو کور کرے۔ خدا را آج کل کا ماحول آپ سب کو بھی پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بہت ساری بہنیں تو بہت اچھے سے اس ماحول کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، تو اس لیے ہم ماحول پہ بات نہیں کر رہے، ہم لوگوں پر بات نہیں کرے، ہمارا مقصد لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا یا ان کے اوپر باتیں کرنا یا ٹونٹنگ کرنا یا ان کو کریٹیسائز نہیں کرنا۔ ہم نے تو بھائی اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں، ان کو اپنے قبر کے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تو خدا را اب بچیوں کو شروع سے جو ہے فل فراکیں پہنائیں، فل سلیوز کی فراکیں پہنائیں اور فل سلیوز کے ٹائٹس پہنائیں، آہستہ آہستہ ان کو جو ہے ٹراؤزر پہ لے کے آئیں، ان کو شروع سے اس طریقے سے گروم کریں۔ جب بچیاں تھوڑی تھوڑی بڑی ہونے لگیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے سے اسکارف ہے، چھوٹے چھوٹے سے اسٹالر ہوتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ان کو لے کر کے آئے، ان کو گروم کرے، ان کو صحابیات کے واقعات سنائیں، ان کو بتانا شروع کرے، ان کو لڑکوں سے جو میل کزن ہیں ان سے شروع سے ہی دور رکھنا شروع کرے۔ ان کو اسکول میں اگر کوئی ایجوکیشن اسکول میں آپ نے ڈالا ہوا ہے تو ان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے گرلز نے گرلز کے ساتھ رہنا ہے، بوائز نے بوائز کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے ان کو یہ شروع سے بنانا ہے کہ بیٹا آپ نے اب بوائز سے بات نہیں کرنی ہے، بوائز کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے گرلز کے ساتھ رہنا ہے، گرلز کو دوست بنانا ہے۔ جو کچھ آپ کو ایجوکیشن میں اپنی اسٹڈی میں جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں آپ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی گرلز فرینڈ کے جو فیمیل ہے اس کے ساتھ، جو بچی ہے اپنی کولیگ ہے اس کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے، اس کو اپنے گھر بلانا ہے۔ جب اس کے اب بچی کو دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر پہ جو بچی آ رہی ہے اس کی ماں کیسی ہے، اس کے پیرنٹس کیسے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے جب بچہ ہے تو اس کو شروع سے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ پڑھ تو رہے ہو، چونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تمام سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم سسٹم پہ بات کریں گے تو بہت زیادہ باتیں ہو جائیں گی۔ تو اب ہم سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو سلوشن میں یہ ہے کہ آپ نے بچے کو